इस शहर की तो बात ही अलग है। यह है मक्का, रेगिस्तान के सीने में बसा एक मशहूर शहर। इसके मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह थी काबतुल्लाह। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ तवाफ़ करने आते थे। यही वजह थी कि मक्का शहर अरब का बिजनेस हब बन चुका था। भाई जमाल, चलो अच्छी सी खुशबू खरीद लें। लेकिन दौलत जब हद से बढ़ जाए तो अपने साथ घमंड और तकब्बर तो ले ही आती है। मक्का की फिजाओं में भी कुरैश के सरदारों का घमंड घुल चुका था। काबा के निगहबान होने का गुरूर उनकी रगों में दौड़ता था। जानते नहीं किया, हम काबा के मुहाफिज हैं। दौलत के नशे ने कुरैश को इस कदर अंधा कर दिया था कि उनके नज़दीक इंसान की कीमत उसकी दौलत से थी। कमज़ोर को कुचलना, यतीमों को धक्के देकर भगा देना, ये सब तो उनके सुकून का ज़रिया बन चुका था। उनकी इस गफलत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनका यकीन आखिरत पर था ही नहीं। वो कहता है मरने के बाद हमसे हिसाब लिया जाएगा। भला ये भी मुमकिन है? ये मोहम्मद की अपनी बातें हैं। उनका मानना था कि मरने के बाद तो हमारे जिस्म मिट्टी हो जाएंगे, तो फिर कैसा हिसाब और कैसा अजाब। उनकी यही सोच उन्हें हर जुल्म करने की आज़ादी देती थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमान होने का दावा तो करते थे, लेकिन उनका हर अमल दिखावे के सिवा कुछ भी नहीं था। ये लोग एकदम बेखौफ थे। कुफार का घमंड और मुनाफिकीन की दिखावे की इबादत अल्लाह के गज़ब को दावत दे रही थी। और फिर उन लोगों को बेनकाब करने के लिए अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सूरा नाजिल फरमाई। ये दिल को थर्रा देने वाला वाक़या है सूरा अल-माऊन का। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। हमारे मुआशरे में हर तरह के लोग रहते हैं। एक तरफ आसमान से बातें करती इमारतें हैं, दूसरी तरफ चार दीवारी पे बनी छत। वो छत जो धूप से तो बचा लेती है, लेकिन बारिश की बूंदों के सामने हार जाती है। एक तरफ खुशियों के मौके पे घर सजते हैं, तरह तरह के पकवान पकते हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। दूसरी तरफ कर्ज में डूबे बाप की बेटी बिन ब्याही रह जाती है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के बाद अपने बच्चे को महंगे तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन कहीं पे स्कूल की फ़ीस के लिए माँ के जेवर बेचने पड़ते हैं। कहीं पे महंगे खानों की स्नैप्स भेजी जा रही हैं, तो कहीं पे भूख से बिलखते बच्चों की आंखें अपने बाप की राहें तक रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारा टॉपिक तो सूरा अल-माऊन था, तो इसका हमारी सोसाइटी से क्या लेना देना। लेकिन सूरा अल-माऊन ही तो है जिसने मुझे ये सब बोलने पे मजबूर किया, क्योंकि गरीब को तो धक्के आज भी दिए जा रहे हैं, लेकिन हाथ से नहीं, हमारे सिस्टम से। यतीम का हक तो आज भी दबाया जा रहा है, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है। शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगे कि आखिरत के मुनकिर तो हम भी हैं, लेकिन हम ज़बान से इनकार नहीं करते, बल्कि हमारे कुछ अमाल से ये आवाज़ आती है कि कैसा हिसाब और कैसा अजाब। काम तो तब होगा ना जब खर्चा पानी दोगे। ये सूरा समझने के बाद आप भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सूरा अल-माऊन के पैगाम को समझने के लिए हमें इस सूरा के बारे में जानना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरा अल-माऊन कुरान की 107वीं सूरा है। इसके मक्की या मदनी होने पे उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि ये सूरा मक्की है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इस सूरा की आखिरी 4 आयत में मुनाफिकीन का जिक्र है, और ये इस बात की दलील है कि ये सूरा मदीना में मदीना के मुनाफिकीन के लिए ही नाजिल हुई है। एनीवेज, इख्तिलाफ होना कोई गलत बात नहीं है। इस सूरा का नाम अल-माऊन इसकी आखिरी आयत से लिया गया है। अल-माऊन का मतलब है मामूली इस्तेमाल की चीज़ें। पहले हम जल्दी से इस पूरी सूरा पर एक नज़र दौड़ाते हैं, उसके बाद इसकी एक एक आयत को डिटेल में समझेंगे। ये सूरा एक सवालिया अंदाज में शुरू होती है। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब पढ़ने और सुनने वालों से फरमाते हैं, क्या आपने उस शख्स के हाल पर गौर किया जो दीन को झुठलाता है? वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। तो तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, वो लोग जो दिखावा करते हैं और वो मामूली ज़रूरत की चीज़ देने से भी इनकार करते हैं। अब एक एक करके हर आयत को तफसील से समझते हैं।
أرأيت الذي يكذب بالدين کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ہم سب سوچتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے اسلام یا مذہب، لیکن عربک میں اس لفظ کے کئی مطلب نکلتے ہیں، اور اس آیت میں دین کا مطلب ہے یوم الدین، یعنی جزا و سزا کا دن، قیامت کا دن۔ تو دراصل اللہ یہ فرما رہے ہیں ذرا اس شخص کے کردار، اس کی عادت اور اس کے عمل کو تو دیکھو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ ایک دن میرے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے۔ یہ سوال نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کی نشانیاں بتاتا ہوں، آپ اسے اس کے عمل سے پہچان لیں گے۔ تو کیا ہے وہ نشانیاں؟ فذلك الذي يدع اليتيم وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں لفظ سے یدعو، اس کا مطلب صرف نظر انداز کرنا نہیں، اس کا مطلب ہے دھکے دینا، حقیر، انفیریئر سمجھ کر بھگا دینا، ذلیل کرنا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا اشارہ ابو جہل کی طرف ہے، کیونکہ ابو جہل ایک یتیم بچے کا سرپرست تھا۔ جب وہ بچہ ابو جہل کے پاس اپنا حق مانگنے آیا تو اس نے اسے دھکے دے کر بھگا دیا، اور ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا تو مکہ کے ان سرداروں کا پیشہ بن چکا تھا۔ ولا يحض على طعام المسكين اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ آیت بہت ہی گہری ہے۔ غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ یہاں لفظ یحض آیا ہے جس کا مطلب ہے انکوریج کرنا، یعنی اگر وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا تو اس کو چاہیے تھا کہ مسکین کے لیے آواز اٹھاتا اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا کہ بھائی ہمارے شہر میں یہ لوگ بھوکے ہیں، آؤ ہم سب مل کر ان کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ہمدردی کا احساس اس قدر مر چکا ہے کہ وہ صرف ایک خودغرض انسان بن گیا ہے جسے صرف اپنے آپ سے مطلب ہے۔ اب تک سورہ میں ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو کھلم کھلا آخرت کے منکر ہیں، لیکن اب سورہ کا رخ ان لوگوں کی طرف مڑتا ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن صرف دکھاوے کی عبادت، اور یہاں اللہ کا لہجہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اگر سورہ المعون کے اس حصے کو مدنی مانا جائے تو اس کا اشارہ مدینہ کے منافقین کی طرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فويل للمصلين تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اس آیت میں لفظ آیا ہے ویل۔ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اور اللہ یہ لفظ نمازیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سے نمازی ہیں؟ اس کا جواب ہمیں اگلی آیت میں ملتا ہے، الذين هم عن صلاتهم ساهون جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنی نماز میں غافل ہیں۔ نماز میں غافل ہونے کا مطلب نماز کے دوران کی غلطیاں، جیسے کہ نماز میں جان بوجھ کر دھیان کہیں اور لے جانا، لیکن یہاں لفظ آیا ہے عن صلاتہم، یعنی اپنی نماز سے غافل، جو ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز کے وقت کو اہمیت نہ دینا، یعنی جب دل نے چاہا تو پڑھ لی، نہیں تو قضا کر دی۔ بھائی چلو نماز ادا کر لیں۔ مجھے ابھی کام ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ بھائی نماز کے ارکان کو صحیح سے ادا نہ کرنا، یعنی نہ رکوع ٹھیک سے کرنا نہ سجدہ، نماز کی روح سے غفلت۔ نماز میں آیت تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل و دماغ تو آفس کی فائل، دکان کا حساب یا سوشل میڈیا کی فیڈ میں اٹکا ہوا ہے۔ نماز کے پیغام کو بھلا دینا۔ نماز انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، لیکن ان کی نماز انہیں جھوٹ، دھوکے اور ظلم سے نہیں روکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اللہ کی محبت اور خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ الذين هم يراءون وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری، دکھاوا، یہ ایسی روحانی بیماری ہے جو ایک دیمک کی طرح نیکیوں کے پہاڑ کو کھا جاتی ہے۔ یہ لو مسکین، اور گواہ رہو سب لوگ کہ میں نے اللہ کی راہ میں خیرت دی ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کا ہر عمل دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، صدقہ دینا ہو یا کوئی اور کام۔ ان کی نمازیں اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ انہیں نمازی کہیں، وہ صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ انہیں سخی کہیں۔ اور اب سورہ کی آخری آیت،
ويمنعون الماعون. اور وہ معمولی ضرورت کی چیز دینے سے انکار کرتے ہیں. یہاں المعون کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے وہ معمولی سی چیزیں جو روزانہ استعمال ہوتی ہیں. اب اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان اتنا تنگ دل اور کنجوس ہے کہ وہ ڈیلی یوز ہونے والی معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتا ہے. جیسے کہ پڑوسی نے تھوڑا سا نمک مانگ لیا تو اس آدمی نے انکار کر دیا. بھائی تھوڑا سا نمک چاہیے تھا. بھائی ابھی کچن میں کوئی بھی نہیں ہے, مجھے نمک نہیں مل رہا. کسی مسافر نے پانی کا ایک گلاس مانگ لیا تو اس نے منہ پھیر لیا. یا کسی نے تھوڑی دیر کے لیے کلہاڑی, ہتھوڑا یا کوئی اور چیز مانگ لی تو اس نے انکار کر دیا. یہ ایسی معمولی سی چیزیں ہیں کہ جو کسی کو دینے سے ہماری دولت میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص عبادت بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے اس کے دل کی تنگی کا یہ عالم ہے کہ وہ معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے انکار کر دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس سے اتنی چھوٹی سی بھلائی کی بھی امید نہ ہو اس کی عبادت اللہ کے یہاں کیا ہی وزن رکھتی ہوگی. اس سورہ کو ہم 2 حصوں میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. پہلی 3 آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کھلم کھلا آخرت کے منکر ہیں یعنی کفار. دوسرے حصے کی 4 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافق, ریاکار اور تنگ دل ہیں. اب تو ہم اس سورہ کا مطلب بھی سمجھ چکے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سورہ اس دور کے ابو جہل اور مکہ کے باقی سرداروں کے لیے اور منافقین کے لیے ہی نازل ہوئی تھی؟ بالکل بھی نہیں. یہ سورہ ہر پڑھنے اور سننے والے کے لیے ہے. یہ ہر دور کے لیے ہے. سورہ المعون کی پہلی 3 آیت سے ہمیں سبق ملا کہ موت اور آخرت کو بھلا دینا انسان کو اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ انسان بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے. اور اگلی 4 آیات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ کو ہماری اس عبادت کی ضرورت نہیں جو ہم بوجھ سمجھ کر کریں یا دکھاوے کے لیے کریں, بلکہ نماز پڑھنے کا مقصد ہی تو یہی ہے کہ ہم ہر پل اپنے رب کو یاد رکھیں اور اس دن کو یاد رکھیں جب ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے. یہی یاد تازہ کرنے کے لیے تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں. ورنہ اگر قیامت تک ہمیں زندہ رہنے کی مہلت مل جائے اور ہم اس پوری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دیں تب بھی ہم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, نہ ہی اس کی ذات میں کسی طرح کی کمی یا اضافہ کر سکیں گے. آخری آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عبادت ادھوری اور بے جان ہے جب تک ہم دوسروں کی معاونت نہ کریں, چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو یا کسی اجنبی ضرورت مند کی چھوٹی سی مدد. آج اسی وقت جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت سی جگہوں پر انسانیت کا سر کچلا جا رہا ہوگا. وہاں کے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے. ان کی راتیں کھلے آسمان تلے ٹھٹھرتی سردی میں گزرتی ہوں گی. ان کی غمگین آنکھوں میں ایک امید چمکتی ہوگی کہ کوئی تو بنے گا ہماری آواز. تو ایسے میں ہم سب پر لازم ہے کہ سورہ المعون کو نظر میں رکھتے ہوئے ضرورت مند, محتاج, یتیم و مسکین اور مظلوم لوگوں کی آواز بنیں اور جہاں تک ہو سکے ان کی معاونت کریں, نہ صرف ہمارے آس پڑوس میں بلکہ دنیا بھر کے کمزور اور بے بس لوگوں کی آواز بنیں, کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں. آرام اور سکون سے زندگی گزارنے کا جتنا حق ہمیں ہے اتنا ہی انہیں بھی ہے. سورہ المعون کا پیغام صاف ہے کہ اللہ کو ہماری بے جان عبادت کی ضرورت نہیں, بلکہ عبادت تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں, چاہے وہ عبادت نماز کی صورت میں ہو یا کسی ضرورت مند کی چھوٹی سی مدد کی صورت میں ہو یا کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کی صورت میں ہو.